अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील फ़ारूकी है। आप जमील फ़ारूकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब, पाकिस्तान के मारूफ आलम दीन और गुज़िश्ता 24 घंटे से मुल्क के मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर टॉप ट्रेंड बने हुए हैं, अब वो मौजूद हैं। और कल आप जहलम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी के बाहर मौजूद थे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब से आज गुफ्तगू करके कुछ चीज़ें पूछ ली जाएं जो कि शायद लोगों के इल्म में नहीं होंगी। साथ साथ मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूँगा कि ये आर्गूमेंट मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब का होगा, लेकिन अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब चाहें कि वो अपना आर्गूमेंट पेश करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं पब्लिक के सामने, हमारा ये प्लेटफॉर्म भी हाजिर है। और कहीं पर बैठकर भी अगर वो मेरे साथ बात करना चाहेंगे तो हम उनको भी उतना ही एहतराम देंगे जितना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब को दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको जहलम जाना मुबारक हो। आपको इनवाइट किया गया था या आप खुद से चले गए? ये थोड़ा सा शॉर्ट पहले जवाब देंगे ना, ताकि फिर मैं देखें, इससे सारे लोग ही तकरीबन सोशल मीडिया सार्फिन बिलखुसूस जो इस मामले में दिलचस्पी ले रहे थे वो वाकिफ़ हैं कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने मेरे हवाले से हमारे अकायद के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात करके मुझे डायरेक्ट चैलेंज किया था, कहा था कि मेरे सामने बैठ वीडियोस के ऊपर। जी मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद अच्छा, हैं। लेकिन आपको इनवाइट नहीं किया? नहीं, उन्होंने कहा था टाइम क़यामत तक के। मैंने ओवैस रब्बानी साहब के साथ एक पॉडकास्ट में कहा था कि मिर्ज़ा साहब अब ये क़यामत तक टाइम था तो आप मेरे साथ मुनाजरा कर लें। ठीक। फिर मिर्ज़ा साहब ने रब्बानी साहब को अपने पास बुलाया, उन्होंने पॉडकास्ट किया, उन्होंने कोई सवाल जवाब किए, फिर मेरे पास फिर रब्बानी साहब आए। ये कोई 2-3-4 सिलसिले यूँ चले। इसके बाद अब आवाम की तरफ से ये मुतालबा आ रहा था कि यार इनका मुनाजरा करवाएं। हाँ, इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचा दें। लेकिन मिर्ज़ा साहब की तरफ से ये था फलां से लिखवा के लाओ, मैं डायरेक्ट फाइनल खेलने का हूँ, ये मैं इनसे नहीं बैठूंगा, ये वो है। इस दौरान खामोश रहे अवैस रब्बानी साहब, लेकिन जैसे ही मिसबाही साहब को दावत दी मिर्ज़ा साहब ने, तो अब जो है ना फिर रब्बानी साहब ने कहा भाई ये तो अब ज़्यादती है कि मुफ्ती साहब के लिए टाइम नहीं है तो आप मिसबाही साहब के लिए कहते हैं कि आ जाओ। वहाँ कोई लिखवाने की पाबंदी नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है और ये बुनियादी तौर पर आप खुद तस्लीम कर चुके ये मुनाजिर है, इसलिए कि कहीं आप एक्सपोज ना हो जाएं। लिहाजा उन्होंने कहा जी अब मुनाजरा होगा। मैं ना उन्होंने मुझसे पूछा ना उन्होंने कहा कि अब आवाम का प्रेशर ये है कि भाई आज से 1 महीने के बाद आपका मुनाजरा। अच्छा चले, अब यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। कल आप जहलम पहुंचे जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उन्होंने आपको रिसीव भी नहीं किया? रिसीव किया, उन्होंने उनके लोगों की तरफ से बदतमीजी की। अच्छा, आपकी वहाँ पर तलाशी ली गई, आपसे फ़ोन वगैरह लिए गए, इसके अलावा क्या हुआ आपके साथ? हाँ नहीं, ऐसे तलाशी तो ये तो आसान सा लफ्ज़ है। उनकी तरफ से बड़ी भारी नफरी पुलिस की तैनात की गई थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी हो सकती है वैसे? नहीं, वो तो एक आध SHO एक आध गाड़ी होती है। 3 DSP का क्या काम है और 15 से 20 मोबाइलों का क्या काम है। फिर उनका जो बिहेवियर था वो ऐसा जैसे किसी लुचे लफंगे के साथ आप करते हैं कि जैसे ही हम पहुंचे जा रहे हैं, हमने उतरना है, हमारे साथ लोगों ने कैमरा ऑन करना है कि भाई हम जहलम एकेडमी के बाहर पहुंच जाए, वो हाथ मारे, मोबाइल तोड़ टूट गए, नहीं है नहीं बनेगी, पुलिस ने बदतमीजी की, इनके लोग आ गए, जैसे वो नहीं है अटैक सा होता। अब फिर रब्बानी साहब ने और हमने कहा भाई कैमरे के सामने आकर आपने पूरी दुनिया के अंदर आग लगाई और आज इस कैमरे से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। फिर हम लोग बैठ गए। आप कितनी देर रुके वहाँ पे? हम तो तकरीबन 4.5-5 घंटे। अच्छा, इस 5 घंटे के दौरान एक दफ़ा भी मिर्ज़ा साहब ने ये मुनासिब नहीं समझा कि आपसे आकर एक वेलकम जेस्चर दिखाते और खुश आमदीद कहते यार आप मेरे इलाके में आए? यार ये तो आप क्या अच्छा, ये मेरा गिला भी है। वैसे मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इल्मी या फ़िक़ही इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर, अगर आपके घर या दर पे कोई चल के आ गया तो मुझे लगता है बसद एहतराम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उनको मिलना चाहिए था, मिल लेते। मेरे ख्याल में ये बाकी की जो गुफ्तगू है ना भी होती अगर वो उसके लिए ज़हनी तौर पर या फिर किसी भी मामले या मसलहत के तहत नहीं भी तैयार थे तो ना करते, लेकिन वेलकम जेस्चर तो बनता है। देखें, इसमें फारूकी साहब इससे पहले ये कोई आप शायद इससे नहीं वाबस्ता रहे, लेकिन ये 1 महीने से इस कदर एक्साइटेड था ये मामला कि लोग एक्साइटेड हुए थे, ये इतना चर्चे में था ये। मिर्ज़ा साहब इससे पहले कई बयानों में कह चुके थे कि भाई जनरल कर्नल वज़ीर आज़म से लेकर एक छोटे लेवल के बंदे तक 9 बजे से पहले कोई बंदा आए उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं।
پھر جو درمیانی لوگ ہوتے ہیں فون وغیرہ کے ذریعے ان سے کسی نے ہم سے بات کی جی کیا ہوگا یہ ہوگا, ان کے ذریعے سے پتہ چلا جی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کو چائے پلائیں گے بٹھائیں گے. میں اچھا مجھے سچی بات ہے میں خود یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یار ہم جائیں گے مناظرہ وہ کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. اچھا لیکن یہ آپ کے ذہن میں تھا؟ یہ تھا کیونکہ وہ کہہ چکے تھے میں نے مناظرہ نہیں کرنا یہ ہے وہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. آج مجھ سے لکھوا لیں جس دن وہ مناظرے کی, کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اس کے پاس بنیادی علوم ہی نہیں ہے. وہ دلائل تو ان کے بڑے بہت سر مناظرے میں صرف وہ رٹائے وہ حوالے نہیں چلتے ہیں. مناظرے کے اندر آپ کے تمام علوم کا امتحان ہوتا ہے. وہاں پر اگر ایک سیگے کی بات آئی مرزا صاحب ترجمہ کریں گے غلط تو میں کہوں گا مرزا صاحب یہ سیگا کون سا ہے, کیونکہ وہ اگلا مسئلہ حل ہی تب ہوگا کہ جب سیگے کا پتہ ہوگا. مرزا صاحب کو جب سیگے کا ہی نہیں پتا میں کہوں گا اسی لیے تو آپ کو ترجمہ کیوں غلطی لگی ہے. اچھا ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. میری بات سن لیجیے, ایک تو آپ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا, دوسرا ان کے اسٹوڈنٹس یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مناظرہ کر کے پھر مزید معاملات کو ہوا دینے والی بات. اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کوئی اچانک چھاپا نہیں مارا, رات کی تاریکی میں نہیں گئے, 1 مہینہ پہلے سے گئے. ساری قوم کو پتا ہے کہ بتایا ہے اور بار بار ربانی صاحب کہتے رہے کہ میں آؤں گا, قریشی صاحب بھلے آئیں نہ آئیں میں آؤں گا. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر جو بندہ اس میں نہیں سامنے آئے گا وہ ایکسپوز ہوگا. تو میں اگر نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں جھوٹا ہوں. مرزا صاحب سامنے آئے, کیوں نہیں آئے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا جی. یہ ایک تو ہوتا ہے نا, ایک بندہ کہتے ہیں بھائی یہ میرا کام ہی نہیں ہے. کئی صوفیاء ہیں, آپ ان سے کہیں جی آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو کہ بھائی ہمارا کام ہی نہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں جنہیں منجی ٹھکوانی ہے آ جاؤ 24 گھنٹے کھلی جی اکیڈمی, ایک طرف آپ کہتے ہیں فرقوں پر میری صورت میں قہر آیا ہوا ہے, ایک طرف آپ کسی کے بزرگوں کو ہٹ کریں, آپ اولیاء کرام کی گستاخیاں کریں, صحابہ کرام پر اٹیک کریں, جملے بازیاں کسیں صحابہ کی. اس طرح یا تو آپ صحابہ کا وہ لفظ یوز نہ کریں, صحابی کہہ کر آپ پھر کسی شخصیت کی اتنی توہین کریں کہ جو ایک عام بندے کی بھی نہیں ہوتی ہے. بگاڑ کے نام لیں آپ صحابہ کرام کے, یہ کیا ہے؟ پھر اہل بیت اطہار کے لیے آپ کہیں شیعی کوئی نہیں. انبیاء کے لیے فاروقی صاحب سب سے میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں, ایک ہے کہ فاروقی صاحب کے اندر, چلیں آپ کا میں نہیں کہتا یہ ناراض, میں کہتا ہوں مرزا صاحب کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے. اس کا بھی وہی معنی ہے اور اس کا بھی مطلب ہے کہ اودی دوبر چسائی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ دو طرح کے لفظ, ہر لفظ کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان کی طاقت نہیں ہے. امپیکٹ خطرناک ہے. یہ جو لفظ میں نے بولا ہے بتائیں کیا ان کے اسٹوڈنٹس کی کیا یہ مرزا صاحب کی بارے میں ان کو ہرٹ کرے گا کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا بے شک آپ اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی طرف سے نہ ہونا تو کوئی نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. یعنی یہ لہجہ دیکھیں آپ. ایک ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے, علماء نے یہ فتویٰ دی ہے کہ اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے, اس میں کتا بلا خنزیر سب کچھ آ گئے. لیکن جب آپ کہیں گے اللہ تے ہوئے جنہیں خنزیر بنائے ہوئے نے, یہ اللہ کی توہین ہے. واہ کیا بات. اسی طرح ایک ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی اختیار نہیں رکھتا, یہ ایک آپ کا عقیدہ ہے, آپ کا مسلک ہے, بیان کریں. یعنی بنیادی طور پر آپ کو ان کے جملوں اور ان کی لینگویج پہ اعتراض ہے. لینگویج وہ کون سی پھکڑ بازی میں لفظ بول رہا ہوں, پوری قوم سامنے ہے, منجی ٹکوا جاؤ, آئیو نا میرے داڑ تھلے, اے تواڈے باوے تے جناب گئے نا نس, اے گئے نا وڑ گئے نا گھڑیاں وچ. مرزا صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں, تو آتے فیس کرتے پھر, اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ بابے نہیں آئے ہیں, ان بابوں کی غلاموں کے غلاموں کا ایک غلام آئے تو تسی کھڑ جے وڑ گئے ہو. یار یہ کیا ہے؟ آپ تو چیلنج کر رہے ہیں. اچھا کس کو؟ بابوں سے متعلق جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں, اس دلیل میں اس حد تک تو دم ہے کہ مس یوز تو کیا جاتا ہے. جو صحیح ہیں, جو درست ہے, ان کو چلو آپ لیوریج دے دیں, لیکن جو مس یوز کرتے ہیں ان سے متعلق جو وہ بات کر رہے ہیں, کیا اس میں بھی دم نہیں ہے؟ میں بسم اللہ کر کے یہ اس طرح سمجھانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے جرنیلوں کی طرف سے ملک میں گڑبڑ بھی ہوئی ہے. مطلب مارشل لا لگے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں, باقی ہوئی ہے نا جی. تو آج اگر لفظ بندہ نہیں, خدا کی قسم یہ میری دلیل ہے, اس کو آپ آن ایئر جانے دیجئے گا, اس کو آپ سنیں. ایک ہے کہ جناب فلاں جو جرنل صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ ہوا, اور ہے کہ نا جرنیلا نے تو بیڑا غرق کی تھا. آپ مجھے بتائیں اس میں اچھے برے صاحب رگڑے گئے کہ نہیں؟ ویری رائٹ. اسی طرح ایک ہے کہ فلاں ننگا فلاں بندہ وہ جو گندا ہے,
ایک ہے کہ بابے، اور آپ ان بابوں میں لپیٹ کس کو رہے ہیں؟ وہ کہ جو امت کی اکثریت کیا اجماعی طور پر امت کے نزدیک اللہ کے ولی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، داتا علی اجویری، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بایزید بستامی. اور امت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی عام ان کی طرح کے جو لونڈے لپاڑے لوگ یا ان کے جناب لونڈے لپاڑے، یہ لفظ اس چونکہ کہتے ہیں نا بے ادبی نہیں، میں نے ایسی استعمال کی ہے. تو اگر یہ لونڈے لپاڑے لوگ اگر لغت کا لفظ ہے، چلیں نہیں، میں ان کے لفظ بولا ہے، مجھے نہیں پتا اس کے کیا ہے، لغت کا لفظ ہے، بہرحال ٹھیک ہے، سلینگ ہے، کم یوز ہوتا ہے جو بھی ہے. لیکن لونڈے لپاڑے یہ ان کے لونڈے لپاڑے نہیں، اس میں محدثین ہیں تواتر سے، ایک امت کے جو اکابرین ہیں وہ ان لوگوں کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں. اور امت میں مرزا صاحب سے پہلے مجھے وہ بندہ بتائیں جس نے معین الدین چشتی اجمیری کی ولایت کا انکار کیا ہو. کبھی بھی نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی، داتا علی اجویری کی. اس پہ تو میں صرف سوال کروں گا، یہ میں صرف بات کر رہا ہوں. ایک طرف آپ جرنل لفظ بولیں اور کہیں بابے اور بابوں کی تفصیل بیان کریں آپ ان ہستیوں کی، اور پھر ان کے بارے میں آپ گندی زبان استعمال کریں. مجھے یہ بتائیں، ملک کا ایک قانون ہے کہ آپ کسی مسلک کی عام مقدس جو شخصیت ہے نا، عام آدمی ہیں، مطلب اہل تشیع کے ایک بزرگ ہیں امام خمینی صاحب، ان کے نزدیک وہ بڑی ان کی آپ جو ہے نا ایس پر لا آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے مسلک کے بزرگ ہیں امام اہل سنت امام محمد رضا بریلوی، پیر مہر ارشاد، آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے ہیں. اگر آپ کریں گے آپ کے خلاف 298 حرکت میں آئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اداروں سے اور ریاست سے اور قانون نافذ کرنے والے لوگوں سے کہ جن لوگوں کی ذات کے ساتھ کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، مجھے بتائیے، سوری 298 میں نے بولا 295 سی نہیں 295 اے آتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ یار اتنی مقدس ہستیوں کے بارے میں ایک بندہ کہہ رہا ہے ملعون، پلید، فلانا، اوے چشتی تیری چاچی تے چاچی بڑھ گئی. چشتی رسول اللہ تو آپ بولتے ہیں، نہ آپ بات وہ آپ کوشچن کریں گے. کوشچن ہے کیونکہ میرا پورا سوال سن لیجیے. یہ دلیل ہے ان کی طرف سے، کیونکہ میں ایک پوڈ کاسٹ 1.5 گھنٹے کی کر چکا ہوں ان کے ساتھ، اویس ربانی صاحب بھی کرتے رہتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال آپ نے اہل سنت الجماعت کے جو عمائدین ہیں ان کے ساتھ جب بیٹھے تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا. یہ جواب آپ دے دیں تاکہ ان تک یہ میسج پہنچ جائے کہ آپ کیا جواب دیں. دیکھیں یہ جواب ہماری طرف سے بے شمار دفعہ جا چکا ہے، پوڈ کاسٹ میں ربانی صاحب کے ساتھ بھی دے چکا ہوں. لیکن ہم نے وہ دلائل کہ جن دلائل کو سامنے رکھ کر ہم نے مرزا صاحب کی منجی ٹھوکنی تھی، ان کے لیے ہم نے وہ مناظرہ رکھا تھا. اسی لیے آپ جانا چاہتے جی وگرنہ ان کا یہ سری کذب ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے. یہ اسی طرح ایک سیکنڈ میرا لفظ پورا ہونے دیں. یہ اسی طرح کہ میں کہوں جمیل فاروقی ملحد ہے، لا دین ہے، تو آپ کہیں گے کہ استغفر اللہ، میں تو مسلمان ہوں. میں بالکل مسلمان. اچھا آپ کہتے ہیں جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو مسلمان ہوں، میں تو استغفر اللہ میں لا دین کدھر ہوں. سیم اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے. بے شک ہمارے بزرگ اپنی کتابوں میں لکھ کے جا چکے کہ جو رسول اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ پڑھتا ہے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرا چیلنج ہے، اور ہم چیلنج دے دے کے تھک چکے ہیں اس حوالے سے، اس پوائنٹ پر کہ بتاؤ اہل سنت و جماعت کی صدیوں سے علم الکلام کی کتابیں، سینکڑوں کتابیں، اس کس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بچوں کو کلمہ پڑھاؤ لا الہ چشتی رسول اللہ؟ الزام، بدماشی، مکاری، عیاری، اور اس کی پاداش میں اتنے بڑے اللہ کے ولیوں کو گالی. ایسی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. کتاب میں منسوب عبارت ہے اور یہ کہا گیا یہ فلاں بندے کی کتاب میں ہے، جبکہ اس کی کتاب ہے ہی نہیں. اچھا اس کی نہیں ہے. آپ کا آرگومنٹ بالکل یہ. اچھا چلے اب نیکسٹ کوسچن میرا وہ یہ کہ حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف ٹرینڈز بنے ہیں پاکستان ٹویٹر کے اوپر، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ دیے. کچھ ان کی کچھ پرانی ویڈیوز تھیں، کچھ نئی تھیں، جس میں انہوں نے ایک مخصوص جماعت کو ٹارگٹ کیا، پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا. کیا کسی بھی مفتی صاحب یا کسی عالم دین یا کسی ریسرچ اسکالر کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے جو آپ کا کام ہے فقہ کے اوپر بات کرنا یا مذہب کے اوپر بات کرنا ہے، دین کے اوپر بات کرنا ہے، اس سے ہٹ کر آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے رہے؟ دیکھیں دو صورتیں، ایک یہ کہ اگر کسی سیاسی شخصیت کی کوئی ایکٹیویٹی دین کے لحاظ سے دین اور اسلام سے ٹکرا رہی ہو، آپ سے کویسچن ہوتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہم نے خود میں نے نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے ان کی جو ختم نبوت کے حوالے سے معاملات تھے ہم نے رد کیا، دھرنے دیے.
عمران خان صاحب کی طرف سے ایک دو چیزیں ایسی آئیں کہ جس پر ہم نے رد کیا، لیکن ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کسی کو ویسے ٹارگٹ کرنا یہ ایک عالم دین کا آپ کو لگتا ہے انہوں نے غلط کیا؟ ڈومین نہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈومین نہیں ہے، ڈومین نہیں ہے، ڈومین نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک۔ دیکھیں بھائی، اب یا تو آپ سیاست میں جائیں، ہاں مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے، مثلا مجھے کل پرسوں ایک انٹرویو ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھا جی کہ عمران خان صاحب کی جناب خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں سیاسی والے سے۔ میں نے کہا یار میں پہلے تو سیاست پہ بولتا نہیں، آپ نے سوال کیا ہے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کی حکومت میں کچھ بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں جو کہ پیچھے ریکارڈ نہیں ہے، جیسے اقوام متحدہ میں ختم نبوت کے لیے بات کرنا، حضور کی ناموس کے لیے آواز اٹھانا، اور پھر اسلام فوبیا کے حوالے سے معاملات کرنا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ پچھلی حکومتوں سے چلے میں ذرا اس سوال کو ڈفرینٹ طریقے سے کر لیتا ہوں، یہ سوال ہے، اسی سوال کو میں ڈفرینٹ طریقے سے کر لیتا ہوں۔ کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ آپ اسی نظام کے اندر رہ رہے ہیں نا، آپ مفتی صاحب ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو سنا اچھا میں وہ پچھلا کو کلیئر کر دوں کہیں وہ بیچ میں نہ رہ جائے۔ جی ان کی خوبیاں تھیں لیکن چند چیزیں ان کی خامیاں بھی رہیں۔ انہوں نے اس وقت ٹی ایل پی کے خلاف برے طریقے سے کھل کے میں نے بولا تھا اس وقت کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کل کو آپ اسی گرداب میں آئے، یہی میں نے بولا تھا، اور پھر وہ آئے۔ سر میں کسی سیاسی تنظیم کا کارکن نہیں ہوں، ہم سب نہیں ہیں، لیکن فاروقی صاحب خدا کی قسم وہ جو لوگوں کو سیدھی اسٹریٹ فائر مارے گئے، غلط ہوا تھا بزرگوں کو اچھا، اس کے اوپر شیخ رشید صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تھا، اس پہ بھی انہوں نے بہت کھل کے بولا تھا۔ اچھا یہ چیزیں سوال کو یہ میں نے کرٹیسزم تو میں نے بھی کیا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے غلط، میں سوال کو ریفریز کرتا ہوں، اب آپ کر لیں، کیونکہ آپ اسی سسٹم کے امبریلا کے اندر ہیں، اسی ملک کے اندر رہتے ہیں، اچھے برے کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں 4 سیاستدانوں کا نام لیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب، یار مجھ سے سیاسی نہ سوال کریں، میں سچا بولوں گا پھر رولا پڑ جائے۔ نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب، آپ کو ان میں سے نسبتاً بہتر کون لگتا ہے؟ چلو اس کو سوال کو یوں کر لیتے ہیں، دیکھیں انسان ہے نا، رہتے ادھر ہی ہیں اسی دیکھیں سسٹم میں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ بھائی ایز اے صحافی کون اچھا ہے تو میں اور جواب دوں گا، ایز اے انسان کون اچھا ہے تو میں اور جواب دوں گا، ایز اے پولیٹیشین اور ایز این انسان بتا دیں۔ ایز اے مذہبی پولیٹیشین کہیں تو ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کا میں اس لیے کہوں گا کہ کم از کم اس کو قرآن آتا ہے، نماز آتی ہے، کلمہ آتا ہے، عالم دین جو وہ ان کا ایک ذاتی عمل ہے۔ اچھا، وہ قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، عالم دین، وہ ایسے ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے کہ جس کو سیدھا کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ آ گیا باقی رہ گئے 3۔ نہیں یہ آ گیا مذہبی والے سے کہ اگر مذہب کے والے سے ہو، اگر آپ کہیں کہ سیاسی والے سے، یعنی ان 4 میں سے یہ جو آپ نے 4 نام لیے ہیں، تو میں نہ تو کسی جماعت کا ہوں، لیکن میں جو دنیا بھر میں گھومتا ہوں آپ کو پتہ ہے، پاکستان میں لیتا ہوں، سچی بات یہ کہ عمران خان کے مقابلے کا سیاستدان ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ویری ایپٹ۔ مجھے نہیں پتہ ہے، پتہ نہیں آپ جو کرنا ہے کریں، لیکن یار آپ مجھے میرے خلاف آپ جو ہے نا وہ ٹرینڈ بنوانا چاہتے ہیں۔ میں کسی کے خلاف ٹرینڈ نہیں بنوانا چاہتا، میں اصل میں کیونکہ آپ کو لوگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انجینئر صاحب نے دیکھیں عمران، میں آپ کو بتاؤں، میں یورپ گیا ہوں، میری بات پوری ہونے دیں، میں یورپ گیا ہوں، افریقہ گیا ہوں، مطلب یو کے گیا ہوں، واللہ آپ کو بتا رہا ہوں یار، وہ جو کالے لوگ ہیں نا یا وہ عام لوگ ہیں نا، پاکستان، عمران خان جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ، پھر ترکی جائیں آپ، یا جہاں ایک نیشن کے حوالے سے آپ کی آواز گئی ہے وہ عمران خان۔ یہ آپ نے ان 4 کا نام لیے، میں نے ان 4 کی بات کی ہے، مگر نہ شاید میری کوئی ترجیحات کسی والے سے کوئی اور ہو، لیکن ان 4 میں سے ایز اے سیاست مار ان سے کمتمیاں کوتاہیاں ذاتی کردار کریکٹر وہ بالکل ہو سکتا ہے، ہر انسان کا ہے، جیسے میں نے تھائی لینڈ کی گفتگو کی، بس چھوڑیں وہ، میں نہیں، وہ ذاتی ہے، انجینئر مرزا صاحب ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے، انجینئر مرزا صاحب، اسی طرح باقیوں کا بھی ذاتی ہے سر، ان کا بھی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ انجینئر مرزا صاحب کے لیے کوئی میسج میرے پلیٹ فارم سے، پھر میں ان سے بھی گفتگو کروں گا اسی پلیٹ فارم کے ذریعے۔ دیکھیں جی، میرا ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ بغیر کسی تحقیق کے اور عدم علم کی بنا پر، چونکہ آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ کبھی بھی جھوٹا خول زیادہ نہیں رہتا ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ ایک اسکالر ہیں، بنیادی علوم سے واقف نہیں، اور آپ کا احترام ہے ہمیں۔ دیکھیں جی، جو وہ تحقیقات کر رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزا دے، مثلا وہ نماز کی بات کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن 1000 من دودھ ہو نا تو اس میں مطلب ایک بڑا سا ڈرم دودھ کا ڈال کے تھوڑا سا اس میں گندگی ڈال دیں تو اس کو دودھ خراب ہو جائے گا، پیتا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب، آپ کی بہت اچھی چیزیں بھی بیچ میں ہونگی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو آپ بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں یہ نہ کریں، اس سے امت کا دل دکھتا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیے کل، یہ جو مجھے عزت ملی ہے نا، شاید یہ میری ذاتی فین فالوئنگ نہ ہو،
اس کے پیچھے شاید مرزا صاحب کی وہ امت کے دلوں میں نفرت بھی ہو کہ کل کوئی تے بندہ گیا جنہیں کھٹوکی ہے میں پھر میرا ولاگ نہیں دیکھا تو سمجھ لگتا ہے میرا ولاگ نہیں دیکھا میرے خیال میں پاکستان کا واحد جرنلسٹ ہوں جس نے انڈیپینڈنٹ اوپینین دی ہے اس واقعے کے بعد انڈیپینڈنٹ اوپینین آپ کو موقع ملے ضرور دیکھیے جی میں آپ ضرور دیکھیے گا ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ میرا یہاں سے یعنی اس پروگرام کے آخر میں میسج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے آپ ہمارے لیے محترم ہیں آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اگر آپ کا بھی کوئی اوپینین ہوگا اس سارے واقعے کو لے کر ظاہر ہے کہ یہ تو اس سائڈ کی سٹوری ہے اگر آپ اس سائڈ کی سٹوری بتانا چاہیں گے آپ کہیں گے میں گھر آ جاؤں گا آپ کے اور اگر آپ کہیں گے آن لائن کرنا ہے تو آن لائن کر لیں گے میرا فورم آپ کے لیے حاضر ہے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ